औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एयरवाई न्यूज़ से डॉक्टर शाहिद मसूद। तमाम दुनिया, मशरिक़ी वुस्ता, वस्ती एशिया, तुर्की हो, शाम हो, यूरोपियन ममालिक हो, चाइना हो, रूस हो, अमेरिका हो, पूरी दुनिया में अमन कायम नहीं हो सकता जब तक दो बुनियादी मसाइल दुनिया हल ना करे, मसला फ़लस्तीन और मसला कश्मीर। आज 5 फरवरी का दिन 1990 से कश्मीर के साथ यकजहती के तौर पे तमाम दुनिया में मनाया जाता है, पाकिस्तान में नहीं, तमाम दुनिया में। और ये काजी हुसैन अहमद मरहूम का सदका जारिया है। मोदी सरकार जब आई तो आने से पहले उन्होंने भारत में कहा कि आर्टिकल 370 खत्म करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का, और कश्मीर की, जम्मू कश्मीर, मकबूजा जम्मू कश्मीर की जो एक खसूसी हैसियत है वो खत्म करके इसको हम भारत में इज़्म कर देंगे। वो दिन है और आज का दिन एक नई तहरीक जन्म दे चुकी है। वो नई तहरीक, उसमें नया वलवल आ चुका है। पुरानी तहरीकें सारी जारी थी, लेकिन अब उसमें हर जनाजा एक रेफरेंडम की सूरत सामने आता है। वहां पाकिस्तान के झंडे लहराए जाते हैं, आजादी के नारे लगते हैं, और बीजेपी को इस कदर सख्त सजा मिली कि वो एक मुफ्ती सईद की मखलूत हुकूमत में छोटा सा पार्टनर बन के जीते, इस दावे के बाद कि हम कश्मीर की खसूसी हैसियत खत्म कर देंगे। मोदी साहब जब तशरीफ लेके जाते हैं मकबूजा कश्मीर में तो हड़तालें, हंगामे, मुजाहरे उनका इस्तकबाल करते हैं। और मुझ समेत बेशुमार पाकिस्तानियों को, और पाकिस्तानियों को क्या, कश्मीरियों को, भारतीयों को, पूरी दुनिया में रहने वाले वो लोग जो अमन और सुकून चाहते हैं, उन्हें यकीन है कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब कश्मीर के अवाम भारतीय तसल्लुत से आज़ादी हासिल करेंगे। मेरे आज के प्रोग्राम में एक मेहमान तशरीफ रखते हैं, और पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान का क़याम और उससे लेके आज तक 93 साल 93 ईयर्स उनकी माशाल्लाह उम्र है। और मैं कभी कभार उनको ज़हमत देता रहता हूँ और उनसे पूछता रहता हूँ कि वो मौजूदा हालात को, पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान की जो तारीख़ है उसके हवाले से कैसे देखते हैं। चंद रोज़ पहले, 2 या 3 रोज़ पहले, जब नवाज शरीफ साहब ने PIA के मुलाजमीन को एक धमकी से लगाई कि लाड़काने चलो वरना थाने चलो की तरह, उन्होंने कहा कि नौकरी पे चलो वरना जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ, तो उनके साथ वज़ीर आला पंजाब को भी हमने देखा, शहबाज शरीफ साहब। और शहबाज शरीफ साहब की वो तस्वीर बड़ी अगर आ जाए सामने, बिल्कुल जेम्स बॉन्ड अंदाज में उनकी तस्वीर थी। 007 की तरह उन्होंने हैट पहना हुआ था और वो एक खास अंदाज में नजर आए और बड़े बड़े स्मार्ट लग रहे थे, जैसे जेम्स बॉन्ड भी बड़ा स्मार्ट लगता है हैट पहन के। तो मेरे आज के मेहमान जो हैं वो भी इत्तेफाक से हैट में तशरीफ लाए हैं। मैं उनसे पूछूंगा कि वो जेम्स बॉन्ड से मुतासिर हैं या शहबाज शरीफ साहब से मुतासिर हैं, और फिर उसके बाद बात आगे चलेगी। पाकिस्तान के साबिक सेक्रेटरी खारजा, बेशुमार सेक्रेटरी दाखिला, बेशुमार ओहदों पे रहे, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, रोजात खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। खान साहब, ये आपका जो हैट है, पहले तो ये बताएं कि ये हैट जेम्स बॉन्ड से मुतासिर होकर पहने आपने, शहबाज शरीफ साहब से मुतासिर होकर पहने, या क्या है ये हैट? डॉक्टर साहब, एक तो मुझे ठंड लग रही। अच्छा, ठीक है। हाँ जी। और वो जो है तो मुझे टू चूज बिटवीन कि ये हैट पहन लूँ, ये हैट पहन लूँ, या कोई चित्राली टोपी मुझे मिली नहीं। अच्छा। हाँ जी, वरना मैं वो पहन लेता। लेकिन मैंने शहबाज शरीफ को देखा है हेल्थ हैट में और सूट में, फर्स्ट क्लास सूट में। वेरी इम्प्रेसिव जी। अच्छा, वेरी इम्प्रेसिव जी। तो आप शहबाज शरीफ से इम्प्रेस हुए? मैं बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ जी। शहबाज शरीफ अगले वजीर आजम है पाकिस्तान के? मेरा अपना ख्याल है कि इफ ऑल गोज वेल, सब कुछ ठीक ठाक हो जाए, शहबाज शरीफ न सिर्फ ये कि वो उनको बनना चाहिए, बल्कि मेरा अपना ख्याल है ही विल मेक ए वेरी गुड प्राइम मिनिस्टर जी, वेरी गुड प्राइम मिनिस्टर। बेटर देन मी नवाज शरीफ? आई थिंक सो। मेरा नवाज शरीफ साहब बनने देंगे? मेरा ख्याल, नवाज शरीफ साहब बनने देंगे उन्हें प्राइम मिनिस्टर? बिल्कुल नहीं, नहीं बनने देंगे। ना। वजह? देखे ना जी, कोई लॉ ऑफ सक्सेशन तो नहीं है ना पॉलिटिक्स में। हाँ जी, तो वो क्यों करें उनको? वो तो मरियम नवाज को आगे करेंगे, और वो तो साहब जाहिर हो गया है। कैसा ताल्लुक है दोनों भाइयों में? आपने तो देखा है मियां नवाज शरीफ साहब को सियासत में आते हुए। ताल्लुक वैसे बहुत अच्छा है।
اچھا تعلق بہت اچھا ہے. اور شہباز شریف صاحب جو ہیں ہی از ویری اٹیچ ٹو میاں صاحب. ہاں اس نے کہا سیاست ایک جگہ ان کا اسٹیٹمنٹ ہے, ریاست میں چھوڑ دوں گا, سیاست میں چھوڑ دوں گا, بھائی کو نہیں چھوڑ سکتا. ٹھیک ہے, لیکن میاں صاحب اپنے بھائی کو وزیر اعظم نہیں دیکھنا چاہیں گے؟ میرا خیال ہے کہ وہ حت البصا اچھا وہ یہ نہیں آئے گا. ذرا مجھے یہ بتائیں آپ رضا خان صاحب کہ جو موجودہ صورتحال ہے, اس موجودہ صورتحال میں میاں نواز شریف صاحب تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رہے ہمیشہ, جھگڑا کیوں ہو جاتا ہے میاں صاحب کا فوج سے؟ مطلب آپ اسٹارٹ کریں نا جنرل غلام جیلانی. پہلے مجھے یہ میں آپ سے قطع کلامی, جنرل غلام جیلانی نے پسند کیسے کیا میاں نواز شریف صاحب کو؟ کیا خصوصیات تھی جن کی بیس پہ پسند کیا؟ بات یہ ہے جی کہ یہ نمبر ون ان کا فائنانس منسٹر پہلے انہوں نے بنایا اس کو پنجاب میں. کیوں؟ اچھا, یہ فیوڈل لینڈ لارڈ نہیں تھا, بزنس کا آدمی تھا اور اس سبجیکٹ کو جانتا بھی تھا. اور وہ میاں صاحب جو تھے, ہی واز اے گڈ فائنانس منسٹر جی, ہی واز اے گڈ فائنانس منسٹر. اور وہ جو ہے تو وہ یہ کریڈٹ فار ڈسکورنگ میاں نواز شریف اٹ گوز ٹو جنرل جیلانی جی. کیا کریڈٹ, کیا خصوصیت کیا تھی؟ انہوں نے دیکھا نا جی, وہ مارشل ایڈمنسٹریٹر تھے پنجاب میں اس وقت جی, اور انہوں نے سب لوگوں کو دیکھا. اور میں نے سنا ہے کہ خدمت بڑی اچھی کرتے تھے. خدمت تو یہ بہت زیادہ, تعلقات ان کے بہت اچھے رہے ہیں وتھ پیپل ان پاور. بہت اچھے تعلقات. اور کیسے اچھے رہے تعلقات؟ بیوروکریسی کے ساتھ اچھا تعلقات بہت اچھے رہے ہیں پنجاب میں. یعنی کیسے, وجہ؟ میرا مطلب یہ ہے نا جی کہ جو بھی جب ان کی ضروریات ہوتی تھی میاں صاحب ان کو ہیلپ کرتا تھا. بیوروکریسی کو ڈیفینیٹلی جی, ڈیفینیٹلی. اچھا, بیوروکریسی اس وقت, اب ان کے ایٹیچیوڈ میں فرق آ گیا ہے. اچھا, اب صرف ایک کاکس ہے, کاکس لمیٹڈ لوگ ہیں, بلو آئیڈ بوائز. کھل کے بات نہیں کر رہے, آ جاؤ. مجھے فیڈ بیک آ رہا ہے کہ آج خان صاحب کچھ ڈرے ہیں, کچھ بات نہیں کر رہے. ابھی تو میرا سوال یہ ہے کہ غلام جیلانی صاحب نے کیا خصوصیت تھی میاں نواز شریف صاحب میں جس کے اوپر پک کیا تھا اس وقت؟ مطلب اسٹیٹ کوئسچن ہے. نہیں, ایک تو یہ ہے آن میرٹ. اچھا, ڈیفینیٹلی آن میرٹ جی. ٹھیک ہے, میاں صاحب ایز آئی سیڈ اس کا ہی میڈ اے ویری گڈ. اچھا, آگے چلیں. دوسری بات یہ ہے کہ وہ اس وقت کوئی وہ لڑائی جھگڑے والا آدمی نہیں تھا جی میاں صاحب, اور جو بھی کرتا تھا اس کے خان صاحب آگے چلتے ہیں, بالکل کرتے تھے. مجھے اب یہ بتائیے میاں نواز شریف صاحب کا, آپ میرے ڈپلومیٹک جواب دے رہے ہیں خان صاحب, لاٹ آف ٹائم ہیڈ بین اسپینڈ. مجھے اب یہ بتائیں, میرا سوال یہ ہے کہ فوج لے کر آئی میاں نواز شریف صاحب کو, میاں نواز شریف صاحب کا جھگڑا کیوں ہوتا ہے فوج سے؟ میاں صاحب اسٹارٹ کاٹ کریں آپ جنرل اسلم بیگ سے. میں بتاؤں جی آپ کو, میاں صاحب نے بڑی اسٹریٹجی جو بنائی تھی اور بڑی کامیاب اسٹریٹجی تھی. نمبر ون, فوج کے ساتھ تعلقات اچھے رکھو, جنرل جیلانی کے ساتھ تعلقات اچھے رکھو, سینئر بیوروکریسی کے ساتھ تعلقات بہت اچھے رکھو. ٹھیک ہے, نتیجہ یہ تھا کہ یہ ایمرج کر گیا ایز دی obvious choice کیا. اور اس کو وہ جنرل جیلانی. جھگڑا کیوں ہوتا تھا؟ اچھا, جھگڑا اقتدار میں آنے کے لیے آیا تو فوج کی امداد سے آیا جی میاں صاحب. فوج کی امداد کے بغیر یہ آگے اوپر نہیں جا سکتا تھا جی. لیکن انہوں نے دیکھا کہ وہ جس سیڑھی کے اوپر یہ اوپر چڑھ کے گئے ہیں, ٹاپ پر آئے ہیں, اوپر چڑھ کر کے پھر انہوں نے اس سیڑھی کو کک کر کے ہٹا دیا جی. اچھا, سمجھ گئے نا جی. اچھا, اور اب نواز شریف became his own man. الیکٹڈ تو ہے نا, جب یہ کہتے ہیں کہ میں الیکٹڈ ہوں, تو وہی now he became his own man جی, elected ہے پرائم منسٹر جی, عوام کیا بولا. اچھا, اب ان کو جو سچویشن جس میں جو دیکھی میاں صاحب نے, تو اس میں یہ دیکھا کہ وہ فوج جو ہے وہ فائنل پاور جو ہے وہ تو فوج کے ہاتھ میں ہے. آپ کرسی پہ رہیں یا آپ کے اوپر کرسی پہ نہ رہیں, اس کا فیصلہ تو پھر فوج کرتی ہے جی. ان کو تو پتہ لگ گیا جی اس چیز. کیا جنرل اسلم بیگ ماشاء اللہ لگانے والے تھے؟
میرا خیال نہیں ہے جی، نہیں، میرا خیال نہیں ہے جی۔ اچھا، لیکن کیا جنرل آصف نواز ماشاء اللہ لگانے والے تھے؟ میری انفارمیشن تھی کہ وہ ٹورڈ دی اینڈ لگانے والے تھے، بالکل لگانے والے تھے؟ لگانے والے تھے، انتقال سے پہلے انتقال سے پہلے جنرل آصف نواز لگانے والے تھے، اور یہ بات فار اے نمبر آف ریزن جی، اچھا، اور ان کا انتقال ہو گیا پھر؟ انتقال ہو گیا۔ اچھا، یہ بات کیا درست ہے کہ آصف جنجوعہ صاحب کو کوئی گاڑی بھیجی گئی تھی بی ایم ڈبلیو؟ کہتے ہیں کہ میں نے بھی سنا ہے جی، میں نے بھی نہیں، سنا آپ پاور میں، آپ نہیں، پاور میں تھے اس وقت؟ میں پاور میں نہیں، آپ کو اطلاع ہے یا؟ میں نے بھی سنا ہے جی، اچھا، ہاں میں نے سنا تھا کہ یہ کی اور انہوں نے بڑی سخت غلطی کی جی، بڑی سخت غلطی کی۔ اور کیا رسپانس تھا جنرل نواز کا، آصف نواز کا؟ میں نے سنا ہے کہ اس نے تو ریٹرن کر دیا کہ یہ تو ہی واز شاکڈ۔ اچھا شاکنگ بات ہے نا جی اچھا کہ آپ کیا جب ہٹایا ہے یا ریزائن کیا ہے جنرل جہانگیر کرامت نے تو جنرل مشرف آ گئے اس کے بعد، اس وقت کیا صورتحال تھی؟ آپ کی کوئی بات چیت ہوئی تھی؟ میری بات یہ ہوئی تھی جی، اس نے مجھے جنرل علی کلی نے کہا، جنرل علی کلی خان جن کو سپر سیڈ، علی کلی خان کو سپرسیڈ کیا اور مشرف صاحب آ گئے تھے۔ مشرف صاحب آ گئے، علی کلی خان واز ناٹ ایکسیپٹیبل، ان کو نواز شریف کو ایکسیپٹیبل نہیں تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی رشتہ داری تھی غلام اسحاق خان کے ساتھ اور سیف اللہ کے ساتھ جی، ٹھیک ہے، اس لیے ٹھیک ہے، حالانکہ میرا اپنا خیال ہے کہ وہ بہت اچھا چیف آف آرمی اسٹاف ہوتا ہے جی، اچھا، میرا اپنا خیال ہے جی۔ بہرحال تو اس نے مجھے کہا سپر سیشن کے 12 دن کے بعد، مشرف صاحب کے آنے کے 10-12 دن کے بعد، 10-12 دن کے بعد، ایز اے آرمی چیف جب آئے، نواز شریف صاحب وزیر، جی ہاں، حفیظ پیرزادہ مرحوم ان کے گھر میں کھانا تھا جی، جی، میں بھی وہاں تھا۔ اس نے مجھے جو باتیں بتائیں، پروفیٹک باتیں بتائیں اس نے۔ نمبر 1 اس نے مجھے کہا، علی کلی خان نے، علی کلی خان نے، مشرف جس کو کہ چیف آف آرمی اسٹاف بنایا نواز شریف صاحب نے، نئی بات، only about 10 days old، اس نے کہا یہ نواز شریف از ناٹ نواز شریف مین، یہ نواز شریف کا آدمی نہیں ہے، یہ جو ایٹ دا فرسٹ اپرچونٹی اس کو نکالے گا وہ مشرف نواز شریف نکالیں گے، مشرف کو نکالے گا، وجہ یہ اس کا آدمی نہیں ہے، اس کا آدمی کوئی اور ہے۔ اچھا، ہاں، تو میں نے کہا اور کون ہے؟ اس نے کہا ضیاء الدین، مگر اس نے یہ بھی کہا یہ کارگل سے پہلے کی بات ہے، بہت پہلے کی بات ہے، اچھا، بہت پہلے، یہ تو ابھی جمعہ 10 دن بھی نہیں ہوئے تھے جی، اسی کہ یہ بات ہوئی اتنی جی۔ اچھا، تو وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ ایک اور چیز کہ اگر یہ ضیاء الدین کو لگائے گا، پاکستان آرمی ول ریولٹ، ناٹ ایکسیپٹیبل ٹو دی پاکستان آرمی۔ بڑی عجیب سی بات ہے۔ ایک وقفہ ذرا خان صاحب لیتے ہیں اور پھر ذرا کرنٹ سینیریو پہ آتے ہیں، جہاں پی آئی اے بند پڑی ہے، ایئرپورٹس بند پڑے ہیں، اسحاق ڈار صاحب بات نہیں سن رہے یا پتہ نہیں کہاں پہ ہیں، ایک نچکاری کا پروسیس ہے، حکومت کہہ رہی ہے بات چیت شروع ہی نہیں کریں گے جب تک ہڑتال ختم نہیں ہوگی۔ یہ جو کرنٹ صورتحال ہے اور ملاقاتیں ہو رہی ہیں بار بار، آپریشن ضرب عزم چل رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ آرمی کی طرف سے یہ بات آ رہی ہے کہ شاید سیولین سائیڈ اتنا کوپریٹ نہیں کر رہی۔ اب یہ معاملہ اس وقت کہاں ہے؟ اور میاں نواز شریف صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو جھگڑا ہوتا رہا، اس وقت بظاہر وہ نظر نہیں آ رہا یا آ رہا ہے، آپ کیا دیکھتے ہیں؟ ایک وقفے کے بعد خواتین و حضرات رویداد خان صاحب کو ذرا ماضی سے حال کی طرف لے کے آتے ہیں۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات۔ خان صاحب، دو آپ نے باتیں انٹرسٹنگ کی، ایک تو یہ کہ بی ایم ڈبلیو کی گاڑی کی بات آپ نے سنی اس وقت، اور دوسرا یہ کہ آصف نواز صاحب ماشاءاللہ لگا دیتے اگر وہ زندہ رہتے، حیات رہتے۔ اب آپ کرنٹ صورتحال پہ آ جائیں، پی آئی بند پڑی ہے، معاشی طور پہ ملک نیچے جا رہا ہے، قرضے ہم لیے جا رہے ہیں، باہر سے لیتے جا رہے ہیں، باہر کے قرضے لیتے جا رہے ہیں، آپریشن جو ہے چل رہا ہے پورے ملک میں، لیکن اس میں ایسا لگتا ہے کہ سب آن پیج نہیں ہے غالباً، مطلب جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ کچھ کہہ رہی ہیں لیکن شاید وہ کر نہیں رہی، فوج کچھ کہنا چاہ رہی ہے، میٹنگز ہو رہی ہیں بار بار۔ آپ کا جو ایکسپیرینس رہا ہے پاکستان کی سیاست کو آپ نے دیکھا ہے، قائد اعظم کو آپ نے دیکھا ہے، کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ایک پیج پہ ہے؟ میں تو اس پہ
بلا شک و شبہ ایک پیج پہ نہیں ہے. میں تو کہتے کہتے تھک گیا ہوں جی. آج بھی نہیں ایک پیج پہ؟ بالکل نہیں ہے. وجہ؟ دونوں کے آبجیکٹو جو جدا ہیں جی. دونوں کا وہ جو ہے سسٹم گورنمنٹ جو ہے اور گورنمنٹ کے جو الٹیمیٹ آبجیکٹو ہوتے ہیں اس میں بہت بڑا فرق ہے جی. نمبر ون، وہ راحیل جو ہے اس کی پرائرٹی ہے کہ ٹیررزم کو ختم کرو، اور نہ صرف یہ ہے کہ یہ ٹیررزم کو ختم کرو بلکہ وہ تو اکنامک ٹیررزم کے پیچھے لگ گیا ہے، کرپٹ لوگوں کے پیچھے لگ گیا ہے، ان کے خلاف وہ ایکشن لینا چاہتا ہے. یہ اس میں اس کو نواز شریف اس کے ساتھ نہیں ہے جی. نواز شریف بالکل اس کے ساتھ نہیں ہے. اچھا، تو بات یہ ہے کہ یہ دونوں جو ہے ایک پیج پہ نہیں ہو سکتے ہیں. دونوں کے آبجیکٹیوز میں بڑا فرق ہے جی. وہ اب مجھے بالکل یقین ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ اب اس کو جو آپریشن اس نے شروع کیا ہوا ہے سندھ میں اس کو پائے تکمیل تک پہنچائے گا، یہ ایکسٹینڈ کرے گا اس کو، پنجاب کو ایکسٹینڈ کرے گا. یہ جی پنجاب کو ایکسٹینڈ کرے گا. کوئی چوائس نہیں ہے راحیل کے پاس جی. ہاؤ از ہی گوئنگ ٹو ایکسپلین دس جی کہ ٹیررسٹ اور جو ہیں وہ صرف سندھ میں ہیں اور پنجاب میں کوئی نہیں ہے اور کرپشن پنجاب میں بالکل نہیں ہے. ہاؤ ول ہی ایکسپلین اٹ ٹو دا پیپل آف پاکستان جی کہ یہ کرے، اور وہ کرنا چاہتا ہے جی. وہ کرنا چاہتا ہے، راستے میں رکاوٹ ہے. اچھا نہیں، لیکن راحیل شریف صاحب نے یہ جو اناؤنس کیا کہ میں ریٹائر ہو جاؤں گا اپنے ٹائم پہ، یہ ان یوزول ہے یا یہ کیا ہے؟ مطلب میاں صاحب کیا چاہتے ہیں؟ میاں صاحب یہ تو انہوں نے بات پھیلی کہ راحیل شریف ایکسٹینشن، پھر ان کو کہنا پڑا. یہ سٹیٹمنٹ انہوں نے اس لیے دیا ہے کہ لوگوں کا خیال تھا کہ نواز شریف اس کو آفر کرے گا ایکسٹینشن اور راحیل جو ہے اس کو ایکسیپٹ کرے گا جی. اس کو ڈسپیل کرنے کے لیے اس نے کہا کہ میرا کوئی ارادہ نہیں ہے ایکسٹینشن لینے کا، نہ میں اگر کوئی آفر کرتا ہے میں اس کو ایکسیپٹ نہیں کروں گا، اور نہ میں سیکھ کروں گا کہ مجھے ایکسٹینشن مل جائے. کیا میاں نواز شریف چاہتے ہیں کہ راحیل شریف صاحب کنٹینیو کریں؟ میرا اپنا خیال ہے کہ وہ نہیں چاہتے ہیں جی. وہ نہیں چاہتے؟ بالکل نہیں چاہتے. اچھا، بالکل نہیں چاہتے، کیونکہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ایک بالکل پلانٹ قسم کا آرمی چیف ہو جو کہ صبح کر کے کیسے آپ اردو میں کیسے کیا لفظ استعمال کریں گے پلانٹ کے لیے؟ یعنی نرم سا آدمی کیا؟ نہیں، نرم نہیں، جو بالکل وہی کرے جو 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 نواز شریف مانگتا ہے جی، وہی کام کرے جی. وہ اسی قسم کا آئی جی پولیس چاہیے اس کو، اسی قسم کا اس کو چیف آف آرمی اسٹاف چاہیے، سیلوٹ کرے صبح. نہیں تو وہ کہ میں پرائم منسٹر تو ہے نا، وہ کہ میں پرائم منسٹر ہوں تو سلوٹ کریں. تو وہ یہی کرے گا نا جی. وہ یہی کرے گا کہ اس سے جان میری چھوٹ جائے اور یہ چلا جائے، اس کے ساتھ چلائے جاؤ، تعلقات اچھے رکھو تاکہ اس کو کوئی موقع نہ ملے اچھا کوئی اسٹرائک کرنے کا. اس کے ساتھ دن اب تھوڑے رہ گئے ہیں جی. لیکن نیکسٹ مین یہ کوشش اس کی ہوگی کہ ایسا آدمی لے جو 100% اس کا آدمی ہوگا جی، جو ناممکن ہے جی. نیکسٹ آدمی جو آئے گا وہ بالکل پلانٹ نہیں ہوگا. یہ غلط فہمی میں مبتلا ہے جی، سخت غلط فہمی میں مبتلا ہے میاں صاحب جی. اچھا نہیں تو جنرل راحیل شریف جو ان کو میسج دے رہے ہیں بار بار ابھی، ان کو کیا بتا رہے ہیں میاں صاحب کو؟ وہ ایک دن میٹنگ ہوئی پیر والے دن، پھر اس کے بعد بلوچستان میں ہم نے جیپ میں دیکھا، پھر اس کے بعد آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹرز میں. مطلب وہ میسج تو دے رہی ہے نا فوج. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں جی وہی میسج دے رہی ہے فوج جو میسج فوج نے ذوالفقار علی بھٹو کو دیا تھا. اسی قسم کی کانفرنسز ہوتی تھیں، اس میں کور کمانڈر بھی بیٹھے ہوتے تھے، اسی قسم کی وہ ضیاء الحق بھی بیٹھا ہوتا تھا، باقی سب کچھ ہوتے تھے، تمام یہ سچویشن ڈسکس ہوتی تھی. ایگزیکٹلی سیم تھنگ کی اسی قسم کا میسج اب بھی فوج دے رہی ہے اس کو نواز شریف کو. نہیں، نواز شریف صاحب جو ہیں وہ 3-4 کنسرنز ہیں نا. ایک تو آپریشن جو ہے اس کے رستے میں لوگ نہ آئیں، آپریشن ضرب یہ ہو گیا. دوسرا یہ ہے کہ آپ کے اوس پڑوس کے ساتھ جو خارجہ پالیسی ہے اس میں کھل کے بات ہم نہیں کر پا رہے. مطلب باہر سے ایجنسیز انفلٹریٹ کر گئی ہیں پاکستان کے اندر، وہ گھس گئی ہیں پولیٹیکل پارٹیوں میں، الیکٹ بھی ہو گئے ہیں ان میں سے کئی لوگ. اچھا تو میاں صاحب کیا کریں گے ویسا جیسا تقاضا ان سے لوگ بھی کر رہے ہیں؟ مطلب میاں صاحب تو کہہ رہے ہیں میں پی آئی کی ہڑتال پہ بات نہیں کروں گا، تو وہ کیسے؟ مطلب میاں صاحب تو بہت غصے میں اس وقت. وہ بالکل جی، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ تو تمام ملک پیرالائز ہو گیا ہے، جی. باہر جو ہے یہ تو اس کے گلوبل کانسیکوینسز ہیں جی، گلوبل کانسیکوینسز ہیں. یہ تو بہت بڑی سخت غلطی کی ہے میاں صاحب نے، بہت بڑی سخت غلطی. ہی ول ہیو ٹو پے اے ویری ہیوی پرائز فار اٹ جی. ہی ول لوز ہز جاب اگر یہ اس قسم کا چلتا رہا جی.
اگر اس نے پولیٹیکل ان کے ساتھ کوئی سیٹلمنٹ نہیں کیا, PIA کے مارک ساتھ, مائی PIA والوں ورڈ, کے ساتھ. PIA, مارک مائی ورڈ, ہی ول لوز ہز جاب. نہیں تو میاں صاحب کو اندازہ نہیں ہے کہ صورتحال خراب ہو رہی ہے؟ میاں صاحب غلط فہمی میں مبتلا ہے جی. پاور جب آ جائے ڈاکٹر صاحب, پھر آدمی کے سینس آف ججمنٹ میں فرق پڑ جاتا ہے. نہیں تو اسحاق ڈار صاحب ان کے ساتھ ہیں. تو اسحاق ڈار جو ہے اس کی اپنی پوزیشن بھی بہت انسیکیور ہے. اچھا, ہاں ڈیفینیٹلی میرا اپنا خیال ہے ان کے خلاف جو کچھ بھی کہا جا رہا ہے وہ معلوم ہے, سب کو معلوم ہے جی. اس نے تو ایفیڈیوٹ دیا تھا منی لانڈرنگ کا. یہ تو وہی آدمی, کوئی ڈفرینٹ آدمی تو نہیں ہے جی. اور اب بھی یہ جو ہے, یہ جب بھی موقع ملے گا پاکستان آرمی کو, وہ ایسے پہلے وار کریں گے اسحاق ڈار کے اوپر جی. اور اسحاق ڈار صاحب تو پھر لڑیں گے نہیں؟ اسحاق ڈار صاحب ہی ول کولیپس, ہی ول اسٹارٹ سنگنگ. ڈاکٹر صاحب سنگنگ کا مطلب کیا ہے؟ مطلب کہ گانا گائیں گے وہ؟ اس قسم کے لوگ جو آ جاتے ہیں نا جی کسٹڈی میں جی, اور انٹیروگیشن کے بعد, اس کے بعد دین دے اسٹارٹ سنگنگ جی. تو آپ کا خیال ہے اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ ایسا معاملہ ہو سکتا ہے؟ ڈیفینیٹلی ہو سکتا ہے جی. اچھا, ڈیفینیٹلی ہو سکتا ہے. اچھا, میاں صاحب ڈزنٹ وانٹ دیٹ جی. میاں صاحب نہیں چاہتا ہے کہ ان کو کوئی, ان کے خلاف کوئی ایکشن لیا جائے. اس پر بھی کلیش ہوگا جی اسحاق ڈار کے. ڈیفینیٹلی. اچھا یہ بتائیں, یہ پورے ملک کے ایئرپورٹس بند ہیں, یہ سیکیورٹی رسک ہے؟ ڈیفینیٹلی سیکیورٹی رسک ہے جی. اس طرح دیکھیں نا, یہ ایسی سچویشن میں آپ, اف یو آر انوائٹنگ اے فارن پاور جی, اگر وہ آ جائے تو وہ تو واک اوور ہوگا ہندوستان کے لیے جی. ملک تو کیوٹک کنڈیشن میں ہے جی. تمام ایئرپورٹ بند ہیں جی, لوگ نہیں جا سکتے. کوئی کسی ایک جگہ پھنسا ہوا ہے, کوئی دوسری جگہ پھنسا ہوا ہے. میں کہتا ہوں جو چیز ڈاکٹر صاحب مجھے سمجھ میں نہیں آتا, on much weaker ground the Pakistan army struck and derailed democracy in this country جی. اب تو یہ بڑے اسٹرانگ ریزنز ہیں. وہ تو اچھا نہیں ہوا تھا نا. آپ بات کر رہے ہیں 58 نہیں, کیوں نہیں اچھا ہوتا؟ نہیں وہ کیا بات ہے؟ کنٹری ابو ایوری تھنگ. ڈیموکریسی کی کیا بات ہے؟ یہ ڈیموکریسی کا نتیجہ ہے نا جی. PIA کے ساتھ ڈیموکریسی کیوں نہیں کرتے ہیں؟ وہ ہم تو دو آدمیوں کو گولی ماری ہے, 2 آدمیوں کو, بے گناہ لوگوں کو, نہتے لوگوں کو گولی ماری ہے, ان کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں جی. نہیں لیکن ماشاء اللہ حل نہیں ہوتا مسائل کا, پرابلم چھوڑ کے جاتا ہے. راحیل کا ماشاء اللہ کچھ اور ماشاء اللہ ہوگا. نہیں راحیل صرف نہیں لگائیں گے ماشاء اللہ, یہ تو بات ہی نہ کریں. وہ کیوں؟ یہ نہیں, یہ آپ بالکل غلط, آپ کی جیسے میں آپ سے اتفاق نہیں کرتا ہوں جی. بھائی پاکستان کے لوگ کہتے ہیں, یہ دیکھیں میری بات سنیں جی, پاکستان خود جو ہے خطرے میں ہے. جو پروونسز ہیں ان کے اوپر سینٹر کا کنٹرول نہ ہونے کے برابر ہے. اور جسے کہتے ہیں نا جی سینٹریفیوگل فورسز, یہ سیپریٹسٹ فورسز جو ہیں, یہ نہ صرف بلوچستان میں بھی ہے, فرنٹیر میں بھی, ہر جگہ پر ہیں. یہ ملک خطرے میں ہے. سویپ کیا ہے مسلم لیگ نے بلدیاتی الیکشنز میں اور جنرل الیکشنز میں. پیپلز پارٹی سویپ کر گئی ہے. دیکھیں نا آپ, جو مرضی پیپلز پارٹی نے سویپ کی ہے. کراچی میں کیوں, مطلب پولیٹیکل فورسز تو ہیں نا, تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ تو ڈاکٹر صاحب اکتوبر 1917 میں رشیا میں پولیٹیکل فورسز تو تھے, پارلیمنٹ بھی تھا, ڈوما بھی تھا, الیکٹڈ پرائم منسٹر بھی تھا, خیریت تھی, سب کچھ چل رہا تھا. تو انقلاب کیسے آ گیا جی؟ بات یہ ہے جی کہ یہ جو ہے اس وقت خلا پیدا ہو گئی ہے. کیا کوئی, اچھا ایک مجھے اب یہ بتائیں, چلیں یہ تو ماشاء اللہ پہ تو بعد میں آتے ہیں نا, یہ تو میرا نہیں خیال کہ کبھی بھی کوئی اچھا کام چھوڑ کے گیا ماشاء اللہ پیچھے برائیاں چھوڑ کے گیا نا, عذاب چھوڑ کے گیا پیچھے. مطلب آپ پوسٹ ایوب خان, پوسٹ ضیاء الحق, پوسٹ جنرل مشرف, کوئی بہتری تو نہیں آئی ملک میں؟ نہیں, میں بتاؤں آپ کو جی, میں آپ کو بتاؤں جی, اگر اس کا آنا جو ہے یہ بہت بڑا کرس ہے جی, بہت بڑا کڑوی گولی ہے, مگر کڑوی گولی آپ کو کھانی پڑے گی. اچھا چلیں مجھے یہ بتائیں, زرداری صاحب اور میاں صاحب ایک پیج پہ ہیں یا ان کی لڑائی آپس میں؟ اپ ٹو اے پوائنٹ. اچھا مطلب ہاں, یہ ہے کہ تم بھی لوٹ مار کرو, میں بھی لوٹ مار کروں گا, اس پہ یہ کامن پوائنٹ ہے جی. اور میں بھی تمہارے خلاف ایکشن نہیں لوں گا, تم بھی میرے خلاف ایکشن نہ لو. مکمک آیا جی ابھی تک ہے. نہیں, یہ جو آپریشن شروع ہوا کراچی میں ادھر ادھر ڈاکٹر عاصم, اس کے باوجود آپ کو لگتا ہے کہ ڈیفینیٹلی یہ فوج کو ایک بات کہہ رہا ہے, زرداری کو کچھ اور بات کہہ رہا ہے جی. اچھا ہاں, ان کا کامن اینیمی جو ہے دونوں کا, وہ پاکستان فوج ہے.
لیکن فوج بھی جمہوریت چاہتی ہے اور ملک آگے تبھی چلے گا جب جمہوریت چلے گا. ایسا کوئی مگر رستہ؟ فوج ایسی جمہوریت نہیں چاہتی ہے جو کرپشن کے اوپر بیسڈ ہو. اچھا میں اب آپ سے ایک بریک کے بعد یہ پوچھوں گا, راہیل شریف صاحب تو جا رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں راہیل شریف صاحب کا ماشاءاللہ, مطلب وہ تو کہہ رہے ہیں میں ایکسٹینشن نہیں لوں. اچھا ایک وقفے کے بعد ذرا پوچھوں گا رویداد خان سے, وہ کہہ رہے ہیں اناؤنس کر چکے ہیں کہ میں جا رہا ہوں, آپ کہہ رہے ہیں راہیل شریف صاحب کا ماشاءاللہ آپ نے ڈرا دی ہے. مطلب وہ دیکھیں نا, وہ معاملات جمہوریت بھی چلے اور جو آپریشن ہے وہ بھی چلے, دونوں چیزیں ایک ساتھ کاکٹیل بنا کے چلیں, ایسا بھی تو پاسبل ہے کہ نہیں. ایک وقفے کے بعد ذرا خان صاحب سے یہ پوچھوں کہ وہ تو جا رہے ہیں تو پھر ماشاءاللہ خدا نہ خواستہ وہ کیسے لگ سکتا ہے. ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. یہ بتائیں کہ پہلے تو میں ذرا آپ سے یہ بات دوبارہ پوچھوں گا کہ رویداد خان صاحب پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ وہاں تو اعلان ہو گیا ہے کہ میں ریٹائر ہو رہا ہوں, ٹھیک ہے نا, آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ اور بات کر رہے ہیں آپ, ایک تو میں اس پہ آتا ہوں, لیکن پہلے آپ ذرا مجھے یہ بتائیں کہ پی آئی اے کیوں بیچ رہے ہیں اتنی جلدی میں, نواز شریف صاحب کیوں بیچ رہے ہیں اتنی جلدی میں؟ ٹائم تھوڑا ہے ڈاکٹر صاحب, ٹائم تھوڑا ہے. ہی از اویئر آف دیٹ جی. میاں صاحب کے لیے ٹائم بہت تھوڑا ہے, اس لیے وہ میکسیمم جتنا ایکسٹریکٹ کر سکتا ہے وہ کر رہا ہے ان دی شارٹیسٹ ٹائم. یو سی جی کس کو بیچ رہے ہیں, کچھ خبر ہے آپ کے پاس جی کس کو بیچ رہے ہیں؟ کس کو بیچ رہا ہے؟ ہاں وہ تو خرید رہا ہے, خود خرید رہا ہے. نہیں میاں نواز شریف صاحب پی آئی اے کو خرید رہا ہے. اچھا آگے فرنٹ مین آپ ہوں یا میں ہوں یا کوئی اور ہو, وہ دیٹ از نیدر ہیئر نار دیئر. خرید رہا ہے. سب سے یہ تو جو خراب بات ہے وہ یہ ہے, خرید رہا ہے. اچھا یہ مجھے بتائیں, چارسدہ کیوں نہیں گئے میاں نواز شریف صاحب؟ مطلب ایک سانحہ پیش آیا وہاں پہ, میاں صاحب واپس آ گئے, چلیں ٹھیک ہے, چارسدہ کا ایک دورہ نہیں بنتا تھا کہ وہاں پہ جو شہادتیں ہوئی ہیں, جو جانیں گئی ہیں, چارسدہ کا دورہ کریں؟ بات یہ ہے جی, جب چارسدے کا یہ ہوا ٹریجڈی ہوئی تو میاں صاحب ملک سے باہر تھے. لوگ ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ یہ واپس آ جائے گا, کیونکہ ڈاووس واپس جانا جو ہے وہ تو بالکل بیکار ہے, ٹوٹل ویسٹ آف ٹائم اینڈ منی. ان کو ٹور کٹ کر کے فوراً چارسدے جانا چاہیے تھا جی, فوراً چارسدے جانا چاہیے تھا, لیکن وہ نہیں کیا. اب دن بہت گزر گئے ہیں, اب تو اٹ از امپاسبل فار نواز شریف ٹو گو ٹو چارسدہ. نہ وہاں اتنی بےزتی ہوگی وہاں پر. وی ول بی ویری ill advised to go to چارسدہ now جی. He should forget about چارسدہ. یعنی لوگ غصے میں آئیں گے؟ بہت غصے میں ہیں جی, بہت غصے میں. آپ نے دیکھا نہیں پرویز خٹک کیا کیا اس کے ساتھ؟ یہ تو اپنے یہ جو لیڈر جو ہیں ان کا پاجامہ اتار دیں گے لوگ چارسدہ میں. اچھا اب تو بہت خطرناک بات ہے. It is a threat to his life. He should not go to چارسدہ now جی. اب وقت گزر گیا ہے, اب it's too late now. Too late جی, too late. نہیں لیکن میاں صاحب کو کیا ہوا؟ احساس نہیں, احساس تو ہوا ہوگا اتنا, کیا وجہ؟ مطلب میاں صاحب مطلب ایز اے پرائم منسٹر وہاں جانا بنتا تو تھا. چلے غصے میں بھی آتے لوگ, لیکن دیکھیں اپنے میں غصہ اتار دیتے. میں کہتا ہوں جی, یہاں پر جب ہوا وہ اوجڑی والا قصہ, ہاں تو یہ ضیاء اللہ قدر تھا, کویت میں تھے جی, تو انہوں نے یہ ڈیبیٹ کر رہے تھے کہ اپنا ٹور چلائیں یا کہ واپس چلے جائیں. اس کو کہا گیا واپس جاؤ, فوراً جاؤ, ٹور اپنا کرو, ورنہ اپنا بوریا بسترا باندھ لو, ختم ہو گیا تمہاری جی. اچھا دس ایڈوائس واز گیون ٹو ہم پبلک بائی ہز ایڈ جی. جلدی جائیں واپس. اچھا یہ نواز شریف کو یہی کرنا چاہیے تھا, نہیں کیا. اچھا نتیجہ یہ تھا کہ ٹیلی ویژن کے اوپر واز چیف آف آرمی اسٹاف آل دا ٹائم اینڈ نو بڈی ایلس. چیف آف آرمی اسٹاف راہیل تھا جی, وہ نظر آ رہا تھا. چیف منسٹر آف کے بھی نہیں تھا, وہ بھی باہر سیر کر رہا تھا جی. اچھا یہ بتائیں آخر میں, راہیل شریف صاحب جا رہے ہیں, انہوں نے کہا میں جا رہا ہوں, اور میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ اوکے. پہلے تو ایک خبر سی پھیلائی گئی کہ ایکسٹینشن, وہ بھی انہوں نے ختم کر دیا. راہیل شریف صاحب نے کہا میں تو جا رہا ہوں. اب سب ٹھیک ہو جانا. میاں صاحب راہیل کبھی نہیں جائے گا. وہ
جو اس کا مشن ہے جب تک اس مشن کو وہ پائے تکمیل تک نہیں پہنچائے گا راحیل نہیں جائے گا، راحیل نہیں جائے گا، کبھی نہیں جائے گا۔ پرائمری آبجیکٹو اس کا ہے کہ وہ تکمیل تک پہنچا دے، لاجیکل اینڈ تک اس کو پہنچائے جی۔ لاجیکل نہیں، نمبر 1 ٹیررزم ہے، نمبر 2 یہ اتنے کرپٹ لوگ ہیں نہ صرف سندھ میں بلکہ پنجاب میں، باقی صوبوں میں، ان کو سارٹ آؤٹ کرنا ہے، اس کا مشن ہے جی، اس کا یہ مشن ہے جی۔ اس کے لیے اگر ریٹائرمنٹ سے پہلے ختم ہو جائے تو ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں ہے ریٹائرمنٹ از ناٹ گوئنگ ٹو اسٹینڈ ان ہز وے جی، وہ اس کو ختم کرے گا۔ نہیں یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا، Yeah. لیکن جو گراؤنڈ ریالٹی ہے وہ تو یہ ہے کہ مطلب ہے کہ میاں صاحب بھی نہیں چاہ رہے، اچھا میاں صاحب چاہ رہے کہ نہیں چاہ رہے راحیل شریف صاحب کو رکھنا، یہ بھی تو ایک ایشو ہے نا، انہوں نے کیونکہ یہ خبر تو انہوں نے میاں صاحب جو ہے وہ تذبذب میں مبتلا ہیں، چاہتے بھی ہیں اور نہیں بھی چاہتے ہیں جی۔ اچھا ہاں چاہتے ہیں کہ یہ چلے جائیں تاکہ نیکسٹ آدمی جو ہو کوئی پلانٹ آدمی ہو، بہت ہی تابع دار قسم کا آدمی، تابع دار۔ راحیل تابع دار آدمی نہیں ہے جی، اس لیے وہ اس کی کوشش یہ ہے کہ جتنے جلدی یہ چلے جائے جی وہ اتنا اچھا ہوگا جی۔ لیکن بات یہ ہے کہ اس کو یہ بھی خطرہ ہے کہ یہ بہت ٹائم باقی ہے ابھی، اینڈ ڈاکٹر صاحب جیسے انگریزی میں کہتے ہیں مینی اے سلپ بٹوین دا کپ اینڈ دا لپ، ٹائم ابھی بہت زیادہ ہے جی، اینی تھنگ کین ہیپن، اینی تھنگ کین۔ یہ جو ضیاء الحق نے اسٹرائک کیا تھا اگینسٹ ذوالفقار علی بھٹو، 1 مہینہ 2-3 مہینے پہلے کوئی کہہ سکتا تھا کہ یہ ذوالفقار علی بھٹو قید کرے گا اور اس کو پھانسی پہ چڑھائے گا؟ نیور، اٹ نیور اکرڈ ٹو اس۔ نہیں، لیکن یہ تو حل نہیں ہے، یہ تو اچھا راستہ نہیں ہے نا، یہ کوئی اچھا نہیں میں تو یہ بات کر رہا ہوں نا، یہ میں تو آپ کو بتا رہا ہوں نہیں، مگر کہ پاکستان میں 2-3 دنوں ہفتے بھی امپورٹنٹ ہیں، ہفتے بھی امپورٹنٹ ہیں جی۔ میاں صاحب کو کیا کرنا چاہیے کہ اس قسم کی صورتحال نہ بنے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نیگوشیٹ نہیں کروں گا جب تک اسٹرائک ختم نہیں ہوگی، لیکن پی اے کا کرائسس بڑھ رہا ہے۔ یہ تو بیوروکریٹک ایٹیچیوڈ ہے، یہ تو پولیٹیکل ایک پولیٹیشین کا ایٹیچیوڈ، اسٹیٹسمین کا ایٹیچیوڈ تو نہیں ہے۔ یہ جو ہے آپ ان سے بات کریں، اگر یہ ڈوب رہا ہے، پی آئی اے ڈوب رہا ہے تو یہ تو آپ کی غلطی ہے، ریسپانسبلٹی از یورس۔ آپ نے کیوں اس کو ڈوبنے دیا؟ آپ نے کیوں اس کو ٹھیک نہیں کیا؟ میں کہتا ہوں ڈاکٹر صاحب پی آئی اے میں کوئی بیسک کوئی خرابی نہیں ہے، فنڈامنٹل خرابی نہیں ہے، اٹ کین بی فکسڈ، اٹ کین ڈیفینیٹلی بی فکسڈ ہی، مگر انہوں نے تو وہ اپنے لوگوں کو وہاں جا کر کے اس کو امپلائمنٹ ایکسچینج بنایا ہوا تھا اور کرپشن وہاں پر شروع ہو گئی تھی، غلط قسم کے لوگ وہاں لگائے گئے ہوتے، دیر از نتھنگ رانگ وتھ۔ پھر تو آپ یہ لاجیکلی یہ آرگومنٹ ہے کہ پاکستان میں بھی تمام انسٹیٹیوشن ختم ہو گئے ہیں، کام نہیں کر رہے ہیں، یہ نہیں کر رہے، وہ نہیں کر رہے، اس لیے پاکستان کو پرائیویٹائز کرو۔ ڈاکٹر صاحب یہ پہلے آئی کو پرائیویٹائز کریں گے، پھر یہ پاکستان کو پرائیویٹائز کریں گے۔ آرگومنٹ وہی ہے کہ چل نہیں رہا۔ اچھا، لیکن خان صاحب اس دعا کے ساتھ پروگرام کو ختم کروں گا کہ اس کا کوئی سیاسی حل نکلے، اس کا کوئی پولیٹیکل سولوشن نکلے، کیونکہ یہ جو حل آپ بتا رہے ہیں یہ مسائل کا کبھی حل رہا نہیں ہے پاکستان کی تاریخ میں۔ میری دعا ہے کہ یہ حل ہو کچھ پولیٹیکلی۔ میری بھی یہی دعا ہے جی، لیکن بات یہ ہے کہ اس مرض کی دوا جو ہے وہ پولیٹیکل وہ نہیں ہے جی، پولیٹیکل اب نہیں ہو سکتا ہے جی۔ اب سرجری کا وقت آ گیا ہے، سرجری کا وقت آ گیا ہے، میڈیسن سے گولیوں سے کام نہیں بنے گا۔ ڈھونڈتے ہیں خان صاحب کوئی گولیاں، کوئی کیمسٹ چیت کھولا اور اس کے گولیاں ملیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ کوئی اتار کا لونڈا کسی کے پاس کوئی دوا ڈھونڈتے ہیں، آپ کا بہت شکریہ۔ خواتین و حضرات، رویداد خان صاحب شیر کی محفل تھے، اپنا دوست رشید اور گرد و نواح کے لوگوں کا سب کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔